अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की कहानी में हमने चंद गलतियां की हैं ताकि जान सकें कि आप हमारी कहानी को किस कदर गौर और दिलचस्पी से सुनते हैं। कमेंट सेक्शन में हमारी सही गलतियां बताने वालों का कमेंट पिन किया जाएगा। जब मैं 16 बरस की हुई तो माँ की गफलत के बाइस मैंने घर से बाहर इधर उधर देखना शुरू किया और यूं एक नौजवान शकील के चक्कर में फंसकर प्यारे वालदैन को छोड़कर इसके साथ कराची आ गई। शकील सेहतमंद और खूबसूरत आदमी था। वो कराची में मेहनत मजदूरी करता। वो मुझे मूसा लेन के एक घर में ले आया। मोहल्ले वालों को बताया कि मैं शादी करके आया हूँ, ये मेरी बीवी है। वहाँ 6 माह तक हम मियाँ बीवी बन के रहे। मैं निकाह का कहती थी, वो कहता कि इतनी जल्दी क्या है। इस दौरान मैं उम्मीद से हो गई। मैंने शकील को बताया कि अब हमारा निकाह करना लाजमी है, तो इसने मेरी इस उम्मीद से मेरा दामन खाली करवा दिया, यानी इसने मेरा अबॉर्शन करवा दिया। और डॉक्टर ने साथ ये भी कहा कि मैं अब दोबारा हमेशा के लिए माँ नहीं बन सकती और मैं हमेशा के लिए बांझ हो गई हूँ। इस वाक़ये के कुछ दिनों बाद शकील एक रोज़ जब काम पर किया जाने से इसे हादसा पेश आया। वो वापस नहीं आया और मैं इंतज़ार ही करती रह गई। खुदा जाने इसको कोई हादसा पेश आया या वो मुझे जानबूझकर छोड़ गया था। खैर, मैं अब बेयारो मददगार रह गई थी। अब पछताती थी कि बगैर सोचे समझे माँ बाप से गद्दारी करके घर छोड़ के आने का क्या अंजाम होता है। ताहम मेरा अंजाम तो अभी बाकी था। वापस घर लौट कर भी नहीं जा सकती थी। उधर मालिक मकान मैं शकील को तलाश करने में बहुत जद्दोजहद की, लेकिन इसका कहीं सुराग ना मिला। मैं रोज़ो शब इसके इंतज़ार में घुल रही थी कि इस त्यारे गैर में इसके सिवा मेरा कोई अपना नहीं था। मालिक मकान ने इस दिन इंतज़ार किया। फिर इसने कहा कि सच बताओ, क्या तुम वाकई ही शकील की बीवी हो या तुम्हें वो कहीं से भगा कर लाया है? अगर तुम सच बता दोगी तभी मैं तुम्हारी कोई मदद करूँगा। मुझे इसे सच बताना ही पड़ा। तब इसने मुझे अपने मकान में इस शर्त पर रहने की इजाज़त दी कि मैं इसके काम आऊँगी। मैंने ये शर्त मजबूरन मान ली, क्योंकि और कोई चारा ना था। मैं कहाँ जाती। इसने मेरे खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया। अब शकील की जगह इसने ले ली थी। काफ़ी अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक रोज़ इसकी बीवी को शक हो गया। इसने खोज लगा लिया और हंगामा खड़ा कर दिया और फिर मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया। इतने बड़े शहर में मेरा कोई ना था। मैं कहाँ जाती। किसी अजनबी ने रोता पाकर हमदर्दी की और वक्ती सहारा दिया, मगर अगली शब वो मुझे अपनी एक गली में गाड़ी से उतार कर चला गया। मैं वहाँ खड़ी उधर इधर उधर चलती निगाहों से हर आती जाती कार को देख रही थी कि एक कार मेरे पास आकर रुकी। कार के मालिक ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला और मैं डूबते को तिनके का सहारा समझकर इसमें बैठ गई। बस फिर क्या था। इसके बाद तो ये रोज़ का मामूल हो गया। मैं बदी के रास्ते पर चल पड़ी थी। हर रोज़ एक नया शख्स मेरा मेज़बान होता था और मैं इसके पास एक हिम्मत की मेहमान होती। यही मेरा मामूल, मेरा ज़रिया रोज़गार बन गया। फारिग वक्त में सुबह शाम शहर की आवारगी करती थी। कभी पार्क में जाकर बैठती और कभी लारी अड्डे पर परस्ताई नज़र आती। यूं एक रोज़ गुल भाई के इलाके में 7 हिंदू भाई के हत्थे चढ़ गई। इन्होंने मुझे रहने का ठिकाना दिया, मगर वो काले जादू के बादशाह थे। मैं मुस्तकिल इनके पास रहने लगी। वो सातों अपने गंदे अमल के लिए मुझसे काम लेते और गंदे तरीके इस्तेमाल करते। मुझे खाने को खुराक ठिकाना चाहिए था। वो मुझे अच्छी खुराक देते थे और हफ्ते में 2 रोज़ की छुट्टी भी मिलती थी। इन दिनों मैं शहर के तफरीही मुकामात पर घूमने चली जाती और किसी न किसी नए साथी के साथ वक्त बसर करके आ जाती थी। अब ये मेरी आदत बन गई थी। इसी तरह मैं जहांगीर रोड पर अहमद नामी लड़के से मिली और इसके सामने अपनी मजलूमियत का रोना रोया कि मेरा बाप सौतेला है और वो मुझ पर जुल्म करता है।
اس لیے میں بھاگی پھرتی ہوں اور میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ خدارا میری مدد کرو۔ اسی طرح کے قصے میں ہر اس اجنبی سے بیان کرتی تھی جو سر راہ مجھ سے ہمدرد بن کر ملتا تھا۔ احمد نے واقعی مجھے مظلوم سمجھا۔ کہنے لگا، میرے پاس تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ تمہیں رکھوں، البتہ میں اپنے دوست بابا کے پاس تمہیں لے چلتا ہوں، وہ ضرور کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا۔ میں سمجھی کہ بابا کوئی بڑی عمر کا آدمی ہوگا۔ جب ہم وہاں گئے، وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا وہ ایک 22-23 سال کا خوبصورت سا لڑکا تھا۔ میں تو بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ پہلی ہی نظر میں میرے دل میں اتر گیا۔ احمد نے اس کو میرے بارے میں بتایا تو وہ میری مدد کرنے کو تیار ہو گیا۔ اس نے احمد سے کہا کہ تم لوگ جا کر کولڈ ڈرنک وغیرہ پیو، میں 1 گھنٹے تک آتا ہوں، پھر اس کے رہنے کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ چلا گیا۔ احمد مجھے کولڈ ڈرنک کی دکان پر لے آیا۔ وہاں احمد نے بتایا کہ اس کا نام شمس ہے، اچھے خاندان کا ہے، لیکن ہم سب اسے بابا کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ اچھی ملازمت پر ہے، پیسے والا آدمی ہے اور یہاں اپنی منگیتر سے ملنے آتا ہے۔ فاطمہ اس کی منگیتر کا نام ہے۔ ان دونوں میں بہت محبت ہے، یہ ایک دوسرے کے دیوانے ہیں۔ تھوڑے عرصے میں ان کی شادی ہو جائے گی۔ یہ سب احمد نے مجھے بتایا۔ احمد شمس کے بچپن کا دوست تھا، ہر راز سے واقف تھا۔ میں نے احمد سے شمس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ تم اس قدر حیران کیوں ہو گئی ہو اس کو دیکھ کر؟ میں نے کہا کہ میں صرف یہی چاہتی ہوں کہ تم کسی نہ کسی طرح شمس سے میری دوستی کروا دو۔ ابھی میں اور احمد یہی باتیں کر رہے تھے کہ شمس آ گیا۔ کہنے لگا کہ 1 گھنٹے کی چھٹی لے کر آیا ہوں، فوراً چلو۔ وہ ہمیں لے کر یونیورسٹی روڈ پر آ گیا۔ یہاں اس کا ایک دوست رہتا تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی تھے اور ان کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ اس کی بیوی نرس تھی اور اس کا نام آمنہ تھا۔ شوہر کا نام حیدر تھا جو بے روزگار تھا۔ احمد نے بتایا کہ ان لوگوں پر شمس بابا کے بہت احسانات ہیں، اس لیے دونوں اس کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ شمس نے ان سے میرے رہنے کے لیے پوچھا تو وہ دونوں مجھے اپنے ہمراہ رکھنے پر تیار ہو گئے۔ میں اخلاق اور تسلیم کے گھر پر رہنے لگی۔ جاتے ہوئے شمس نے مجھے خرچ کے لیے 2000 روپے دیے کہ یہ رکھ لو اور ضرورت ہو تو احمد کو فون کر کے بتا دینا، میں اس کے ہاتھوں میں پیسے بھیج دوں گا۔ میں اب نہیں آؤں گا، البتہ ریحام تمہارے پاس آتا جاتا رہے گا۔ شمس چلا گیا، اس کے بعد وہ نہیں آیا۔ احمد آتا تھا، میں اس کے ساتھ باہر چلی جاتی تھی۔ چند دنوں میں ہی میں اور وہ ایک ہو گئے۔ یہ وقت کی ضرورت تھی، مگر میری روح کی ضرورت شمس تھا۔ اب میں اس کی چاہت میں بے قرار رہنے لگی تھی۔ میں شمس کو پانا چاہتی تھی، مگر کیسے، یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب دل کا بوجھ بڑھتا گیا اور ناقابل برداشت ہوتا گیا، تب میں نے احمد کو بتا دیا کہ میں شمس کو پانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا، پاگل ہو گئی ہو، وہ فاطمہ کو دل و جان سے چاہتا ہے، وہ اس طرح کا لڑکا نہیں ہے، وہ بہت سرپھرا لڑکا ہے۔ دوبارہ ایسی بات منہ سے نہ نکالنا، ورنہ وہ تمہیں جان سے بھی مار دے گا۔ تم اسے نہیں جانتی، وہ جس قدر رحم دل ہے، اسے اسی قدر سخت دل بھی ہے۔ اس کا خیال میرے دل میں بس گیا ہے۔ احمد، میں تمہیں اپنا دوست سمجھتی ہوں، اس لیے بتا دیا ہے۔ میں نے التجا کی ہے، خیال تم اپنے دل سے نکال دو۔ تم کیا ہو اور وہ کیا ہے، ذرا یہ بھی سوچو۔ یہ بات بیان میرے دل کو لگی، اور میں ایک گمراہ ہستی اور وہ ایک شریف خاندانی لڑکا۔ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہ تھا۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ میں نے شمس کو مکمل پھانسنے کا پروگرام بنا لیا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی غیر مرئی طاقت میری مدد کر رہی ہے اور نئی نئی باتیں میرے دماغ میں ڈال رہی ہے۔ اب میرے پروگرام کے دوسرے حصے میں شمس کو یہاں بلانا اور رات کو روکنا تھا تاکہ میرا کھیل مکمل ہو سکے۔ اس کے لیے میں نے تسلیم سے مدد چاہی۔ پہلے تو وہ بہت ناراض ہوئی کہ تم کتنی احسان فراموش ہو، جس نے تمہیں پناہ دی تم اسی کی خوشیاں برباد کرنا چاہتی ہو۔
اس کی شادی ہونے والی ہے، اب تم اس کا خیال دل سے نکال دو۔ مگر میں نہ مانی اور تسلیم کے سامنے بہت روئی، خدا کے واسطے دیے اور اس کو راضی کر لیا۔ وہ میری مدد کو تیار ہو گئی۔ میں نے احمد کی منت کر کے شمس کو بلوایا، کیونکہ احمد جو پہلے ہی مجھ پر فدا تھا میری بات مان گیا اور شمس کو لے آیا۔ تسلیم نے چائے بنا کر دی تو میں نے چائے میں نیند کی گولیاں ملا کر شمس کو پلا دی۔ چائے پینے کے تھوڑی دیر بعد ہی شمس کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ میں نے کہا، یہ صبح تک گہری نیند سوتا رہے گا، اب تم جانو، اور مگر اسے کچھ ہو گیا تو تمہیں اس کی ذمہ داری ہوگی۔ احمد نے مجھ سے بہت پوچھا کہ تم کرنا کیا چاہتی ہو، مگر میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، یہی کہا کہ تم جاؤ اور کل آنا، کل تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ اخلاق سے اس کی بیوی نے کہا کہ فیروز بھائی کو نیند آ گئی ہے، وہ سو گئے ہیں۔ شمس اس کی غیر موجودگی میں آیا۔ اخلاق کو کچھ علم نہ تھا کہ یہاں کیا منصوبے بن رہے ہیں۔ میاں بیوی دونوں نے سونے چلے گئے۔ اب میں اور شمس کمرے میں تنہا تھے۔ وہ بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ رات میں نے بہت کوشش کی وہ کسی طرح جاگ جائے، مگر نیند آور گولیوں کا اثر تھا کہ وہ بیدار نہ ہوا، اور جب وہ بیدار ہوا میں نے اداکاری شروع کر دی۔ میں بستر کے کونے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کیا اسی لیے تم نے مجھے پناہ دی تھی کہ میری عزت خاک میں ملا دو؟ یہ سن کر وہ غصے میں آ گیا اور کہا کہ کیا بکواس کر رہی ہو، میں نے زندگی میں کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ میں گناہوں سے نفرت کرتا ہوں اور اس برائی سے دور بھاگتا ہوں۔ تم مجھ پر بہتان لگا رہی ہو۔ شور سن کر اخلاق اور تسلیم بھی آ گئے۔ جب ان کو ساری بات پتہ چلی تو وہ خاموش ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی شمس کو غلط سمجھ رہے ہوں گے، کیونکہ میں نے اپنا لباس پھاڑ لیا تھا۔ میری حالت خستہ دیکھ کر شمس بھی پریشان تھا۔ وہ جانے لگا تو تسلیم نے پوچھا، بھائی پھر کب آؤ گے؟ کہنے لگا، شام کو آؤں گا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی کہ یہ میری چال میں پھنس چکا ہے۔ احمد آیا تو میں نے ساری بات بتا دی اور قسم دی کہ خاموش رہنا، کسی کو کچھ مت بتانا، بلکہ میرا ساتھ دینا، اور نہ ہی میں تمہاری اور اپنی دوستی کے بارے میں تمہاری بیوی اور گھر والوں کو بتا دوں گی، اور تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ وہ ڈر گیا اور وعدہ کیا کہ شمس کو کچھ نہیں بتائے گا، بلکہ میرا ساتھ دے گا۔ بے شک اسے حاصل کرنا مشکل تھا۔ شمس مر تو سکتا تھا لیکن اپنی منگیتر کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ پھر بھی میرے دل کی لگی مجھے اکسا رہی تھی کہ میں کوشش تو کروں۔ شام میں شمس آ گیا اور اس نے مجھ سے بات کی کہ وہ کوئی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں رات بھر سویا کیوں۔ میں نے چائے کا پوچھا تو اس نے منع کر دیا۔ شاید اسے شک ہو گیا تھا کہ میں نے کچھ چائے میں ملا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو نیند نے جکڑ لیا۔ اس نے میرے ہاتھ سے پانی تک نہ پیا، مگر وہ بہت پریشان تھا، گو کی کیفیت میں تھا۔ اس نے سوال کیا، شازیہ سچ بتاؤ، آخر تم کیا چاہتی ہو؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تب ہی اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا، میں مر تو سکتا ہوں لیکن فاطمہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، اس ایک مطالبے کے علاوہ تم مجھ سے جو مانگو میں دوں گا، جو چاہیے لے سکتی ہو، جتنے پیسے چاہو مانگ لو۔ میں نہیں مانی، بلکہ میں نے کہا کہ میں یہ کیس پولیس کے حوالے کروا دوں گی کہ تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اس کے بعد جو ہوگا اس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ بات سن کر وہ بہت پریشان ہوا۔ وہ اسی پریشانی کے عالم میں چلا گیا۔ احمد، جو کہ پہلے بھی میری مٹھی میں تھا، اس نے مجھے بتایا کہ شمس اپنی ماں سے بہت ڈرتا ہے اور اس کی رضا کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اگر تم اس کی ماں تک پہنچ جاؤ اور اس سے فریاد کرو تو تمہارا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ احمد نے کہا، تو میری امی کے ساتھ شمس کی ماں کے گھر جاؤ اور رو پیٹ کر اس کی ماں کے دل میں رحم جگاؤ اور قابو کر لو تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ دوسرے روز میں احمد کی والدہ کے ہمراہ
شمس کے گھر پہنچ گئی۔ شام کا وقت تھا اور شمس گھر پر نہیں تھا۔ میں نے اس کی والدہ کو بتایا کہ اس کے بیٹے نے مجھ سے شادی کر لی ہے، لیکن وہ اب مجھے ہر گھر نہیں لاتا، اس لیے میں احمد کی والدہ کے ساتھ آئی ہوں۔ احمد کی والدہ نے بھی گواہی دی کہ یہ فیروز کی بیوی ہے۔ یہ گواہی اس نے اپنے بیٹے کے کہنے پر دی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے گھر میں طوفان آ گیا۔ ایک ہنگامہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے سارے بھائی جمع ہو گئے۔ میں نے مظلومیت کا ایسا ڈھونگ رچایا کہ ہمدردیاں حاصل کر لیں۔ وہ سب شمس کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ رات گئے شمس آ گیا۔ مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ بولا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے جواب دیا کہ تم تو نہیں آ رہے تھے، لہٰذا میں خود آ گئی ہوں اپنے گھر۔ وہ کہنے لگا یہ تمہارا گھر کب سے ہو گیا؟ جب سے تمہاری بیوی بنی ہوں۔ میں نے جواب دیا اب میں اپنے گھر آ گئی ہوں۔ یہ بات سن کر شمس زور سے اچھلا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ چلو جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہ بکواس کر رہی ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بے گھر تھی، میں نے ہمدردی میں اس کی مدد کی اور اب یہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے۔ یہ فراڈیا عورت ہے اور آپ لوگ اس کی باتوں میں نہ آئیں، بلکہ اس کو یہاں سے نکالیں۔ وہ جو بھی کہتا رہا، مگر اس کے گھر والے انتہائی شریف لوگ تھے۔ انہوں نے مظلوم سمجھا اور میرا ساتھ دیا۔ شمس کو برا بھلا کہتے رہے۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بہت یقین دلایا، مگر کسی نے اس کی نہ مانی۔ اس کے بڑے بھائی نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر یہ تمہاری بیوی نہیں ہے تو ہم تمہارا اس سے دوبارہ نکاح کر دیتے ہیں، پھر تو تمہاری بیوی ہو جائے گی۔ اب یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ یہ عورت ذات ہے، ہم اس کو بے آسرا نہیں کر سکتے۔ شمس غصے میں گھر سے چلا گیا اور 3 دن تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ وہ کہاں گیا ہے؟ اس کی ماں بہت پریشان تھی۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھتی تھی کہ تم نے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے، مگر میں ان کو رو رو کر یقین دلاتی رہی کہ میں سچ بول رہی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے نکاح نامے کا پوچھا تو میں نے بتایا کہ وہ شمس کے پاس ہے۔ انہوں نے میری بات کا یقین کر لیا۔ بعد میں وہ آیا اور اپنی ماں سے کہا کہ آپ لوگ اس سے میری شادی کرانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر یہ بالکل خاموشی سے ہو گیا۔ میں نے انتظام کر لیا ہے، کل میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں گا، کسی کو اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے خاموشی اختیار کر لی، کسی کو کسی کا جواب نہیں دوں گا۔ دوسرے دن اس کے چند دوست قاضی کو لے کر آ گئے۔ ہمارا نکاح ہوا۔ میں بہت خوش تھی، مگر یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ دوستوں اور قاضی کے جانے کے بعد اس نے اپنے سب گھر والوں کو جمع کیا۔ ان کو شروع سے آخر تک ساری بات بتائی کہ کس طرح پولیس کے نام پر اس نے مجھے بلیک میل کیا ہے۔ میں اس بدنامی سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا رہا اور اب میں اس کو طلاق دے رہا ہوں۔ اس نے طلاق نامہ اور حق مہر نکال کر مجھے دیا، بولا کہ تمہاری نکاح کرنے کی خواہش پوری ہو گئی، اب تم کوئی کیس مجھ پر نہیں کر سکتی، فوری طور پر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور اس کے گھر والوں نے اسے بہت روکا، مگر اب وہ بالکل بدل چکا تھا، اس کا اعتماد لوٹ آیا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اب آپ میں سے کوئی میرے معاملات میں نہیں بولے گا، نہیں تو میں انتہائی قدم اٹھا لوں گا، اپنی جان دے دوں گا۔ سب خاموش ہو گئے۔ شمس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں جیت کر بھی ہار گئی۔ دوبارہ ان جادوگروں کے پاس گئی۔ وہ میرے پرانے آشنا تھے۔ جب ان کو ساری باتیں بتائیں، وہ میری مدد پر آمادہ ہو گئے اور بولے کہ ہم ایسا عمل کریں گے جس کی کاٹ پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، دانے دانے کو محتاج ہو جائے گا، کچھ عرصے میں پاگل ہو کر مر جائے گا۔ گرو نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ ساری رات
عمل کی محفل سجائی گئی۔ اس محفل کے درمیان انہوں نے شمس کے 7 پتلے بنائے، گندگی میں ان کو لت پت کر دیا اور رات ہی کو میرے ساتھ جا کر 7 مختلف قبروں میں دفنا دیا اور کہا کہ فکر نہ کرو، اب اس کی بربادی کا تماشا دیکھو، وہ اب فاطمہ سے شادی تو مر کر بھی نہیں کر سکتا، وہ اس کو ٹھکرا دے گا۔ ہم نے ایسا عمل کیا ہے۔ ان کی باتوں سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ یہیں بس نہیں کیا، بلکہ میں ان جادوگروں کی بچی کو لے کر شمس کی سالی کے گھر چلی گئی۔ اتفاق سے شمس بھی اپنی سالی کے گھر بیٹھا تھا۔ میں نے وہاں بہت ہنگامہ کیا، سب کو بتایا کہ میں شمس کی بیوی ہوں اور یہ اس کی لڑکی ہے، یہ نہ تو گھر آتا ہے اور نہ ہی خرچہ دیتا ہے، اب میں کیا کروں؟ شمس کی سالی یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنے والدین یعنی فاطمہ کے گھر چلی گئی۔ وہاں ایک اور ہنگامہ ہوا۔ فاطمہ نے بغیر تصدیق کیے شمس کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور اسے برا بھلا کہتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کسی نے شمس کی حمایت نہیں کی، سب نے میری بات مان لی۔ افسوس فاطمہ پر ہوا کہ وہ شمس سے ملے بغیر اس کے خلاف ہو گئی۔ میں نے سوچا یہ سب کالے جادو کی وجہ سے اس کے خلاف ہو رہے ہیں، ورنہ اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کی منگیتر اس کے خلاف ہو گئی۔ جیسے مجھے بھرپور کامیابی مل گئی، اس کے بعد اس کے آفس اور اس جگہ جہاں وہ جاتا تھا میں جا کر ایسی ہی باتیں کرتی تھی کہ لوگ اس کے خلاف ہو جاتے۔ ایسا لگتا تھا کہ اب تو ساری دنیا اس کی بحری ہو گئی ہے۔ لوگوں کی طنز بھری حقارت آمیز نظروں سے تنگ آ کر اس نے آفس اور گھر ہی جانا چھوڑ دیا، لاپتہ ہو گیا۔ شاید اس نے شہر چھوڑ دیا تھا۔ سال بھر میں اس کو تلاش کرتی رہی اور بدنام ہوتی رہی، لیکن اس کا کوئی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ ہر جگہ سے ہی جواب ملتا کہ وہ اب یہاں نہیں آتا۔ اس دوران بدنامی کے ڈر سے اس کے گھر والے بھی کسی اور جگہ شفٹ ہو گئے۔ مسلسل دفتر نہ جانے کی وجہ سے اس کی نوکری بھی چھوٹ گئی۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنی عزت بچانے کی خاطر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ مجھے آخر اس کا خیال چھوڑنا ہی پڑا، تاہم پیٹ کا دوزخ بھی بھرنا تھا۔ احمد اور اخلاق بھی مجھ سے بیزار ہو چکے تھے۔ عورت ہونے کے ناطے ایک تسلیم تھی جو میرے ساتھ تھی، لیکن وہ بھی آخر کار مجھے چھوڑنے ہی والی تھی۔ بس مجھے اپنی پرانی ڈگری کو پھر سے اپنانا پڑا اور میں اپنی پرانی روش پر آ گئی۔ اب میں ہر نئے دوست کو اپنے غم کی داستاں سناتی، جو شادی کی آخر کرتا۔ میں اس سے نکاح کر لیتی مگر پھر طلاق لے لیتی۔ مجھے میرے اندر کی بے چینی کسی کے ساتھ زیادہ دن آباد نہ رہنے دیتی تھی اور چھین نہیں لینے دیتی تھی۔ میں شمس کو پانا چاہتی تھی اور یہ امر میرے اختیار میں نہیں تھا۔ شادی میں پیٹ کی مجبوری کی خاطر تو کر لیتی، مگر نبھانا میرے بس کی بات نہ رہی تھی۔ میں نے اس دوران 4 بار شادیاں کی، مگر کسی شوہر کے ساتھ 1-2 سال سے زیادہ نہ رہ سکی۔ میں ہر ماہ شمس کے آفس اور فاطمہ کے گھر اس کا پوچھنے جاتی، مگر وہ کہتے اس کو یہاں آئے عرصہ گزر چکا ہے، دوبارہ نہیں دیکھا۔ تبھی ایک روز یاد آیا کہ ہندو جادوگروں نے کہا تھا کہ کچھ عرصے بعد پاگل ہو کر مر جائے گا۔ شاید وہ مر گیا ہو، ورنہ بھی تو کسی کو نظر آ جاتا۔ 8 سے 2 سال پہلے میں سدھر گئی تو اچانک مجھے شمس نظر آ گیا۔ یہ مغرب کا وقت تھا اور وہ مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ اپنا شک دور کرنے کے لیے میں اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ وہ مسجد چلا گیا، میں اس کے انتظار میں باہر کھڑی ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد وہ باہر نکلا، رومال سے آنکھیں صاف کر رہا تھا جیسے رو کر آ رہا ہو۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، چہرے پر نورانی روپ تھا اور گھنی داڑھی رکھ لی تھی جو اس کی سفید رنگت پر بھلی لگ رہی تھی، لیکن دکھ اور کرب اس کی آنکھوں سے عیاں تھا۔ وہ بہت دکھی لگ رہا تھا۔ میں اسے زندہ سلامت دیکھ کر حیران تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی
کہ اس کو روک کر بات کر لوں۔ وہ سب سے بے نیاز میرے پاس سے گزر گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گئی مگر وہ بس میں بیٹھ کر چلا گیا۔ وہ تو چلا گیا مگر اپنی ایک جھلک دکھا کر میرے ضمیر کو بیدار کر گیا۔ سوچنے لگی کہ اس کا یہ حال میری وجہ سے ہوا ہے، اور یہ وہ ایک مخلص انسان تھا جس نے سچے دل سے بغیر کسی لالچ کے میری مدد کی تھی۔ وہ مجھے گندگی سے نکال کر اچھی زندگی گزارنے کا موقع دے رہا تھا، اور مجھے بدبخت نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اپنی غرض کی خاطر نیک نامی اور اس کا سب کچھ چھین لیا، اس کو تباہ و برباد کر ڈالا، پھر بھی اسے حاصل نہ کر سکی۔ میں نے سوچا کہ صبح ان جادوگروں کے پاس جاؤں گی اور ان سے شمس پر کالے جادو کی کاٹ کر کے آؤں گی، اور فاطمہ کے پاس جا کر اس کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ اور میں سو گئی، مگر صبح میرے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ میرے ایک پاؤں اور ہاتھ پر فالج ہو گیا تھا۔ میرا شوہر مجھے ہسپتال لے گیا۔ وہاں سے تصدیق ہوئی کہ رات کو فالج کا حملہ ہوا ہے اور اب میں معذور ہو چکی ہوں۔ 2 سال علاج ہوا مگر کچھ فرق نہ پڑا۔ دوائیں سخت تھیں۔ کچھ عرصے بعد میرا خون بننا بند ہو گیا اور میں زرد پڑتی گئی۔ جب ٹیسٹ وغیرہ ہوئے پتہ چلا کہ میرے جگر میں کینسر ہے، جو آخری مرحلے میں ہے۔ ڈاکٹروں نے 3 ماہ کی مہلت دی ہے۔ دن رات اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرتی ہوں، شاید مجھے معافی مل جائے کہ وہ رحم کرنے والا ہے، اور فاطمہ یہ کہانی پڑھ لے اور مجھے معاف کر دے تو میرے آگے کی زندگی آسان ہو جائے۔ میری دعا ہے خدا کرے پھر سے وہ ایک ہو جائے اور ان کو زندگی کی تمام خوشیاں حاصل ہوں، اور مثبت نصیب کو بھی معافی مل جائے تاکہ سکون سے مر سکوں۔ سچ ہے کہ اللہ پاک نیتوں کا امین ہوتا ہے، اور جو کسی دوسرے کے لیے غلط سوچتا ہے خود اس کے ساتھ برا ہوتا ہے، مگر جو انجام میرا ہوا ہے اللہ کرے کسی کا نہ ہو۔ دوستوں، امید ہے آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔